बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बात चल रही थी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूज की। तो फौजदारी और दीवानी दोनों किस्म के प्रैक्टिस के अंदर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूज एक बड़ा ही नाजुक मसला है। और दीवानी प्रैक्टिस के अंदर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूज बड़ा ही नाजुक मसला इस वजह से है कि इसमें लोगों के राइट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। और फौजदारी कवानीन के अंदर भी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूज जो है वो बड़ा अहम पहलू होता है। लेकिन एक सेटल्ड प्रिंसिपल और बेसिक प्रिंसिपल है फौजदारी कानून का कि आला अदालतों के फैसलाजात हर हाल में मातहत अदालतों के ऊपर फौजदारी प्रैक्टिस के अंदर काबिल पाबंदी नहीं होते हैं, क्योंकि हर फौजदारी मामले का तस्फिया और हर फौजदारी मुकदमे के सरकमस्टांसिस, हर फौजदारी जो मुकदमा है उसका फैसला उस मामला के अपने वाकयात, उसके अपने सरकमस्टांसिस के ऊपर होता है। अलबत्ता अगर किसी प्रेसिडेंट में एक जैसे ही आपके केस से मिलते जुलते सरकमस्टांसिस हैं, मामलात हैं, देन जो है ऐसे जो नज़ायर हैं, ऐसे जो प्रेसिडेंट्स हैं हायर अप कोर्ट्स के, वो मातहत अदालतों पे उनकी पाबंदी लाजमी होती है। और फौजदारी मुकदमात में चूंकि फैसला फौजदारी मुकदमे के मखसूस हालात और शहादत के मुतल्लक होता है, इसलिए फौजदारी मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मातहत अदालतों पर काबिल पाबंदी नहीं है। ये फौजदारी प्रैक्टिस का सेटल्ड प्रिंसिपल है। अलबत्ता जहां पर सरकमस्टांसिस मिलते होंगे वहां पे मामला कुछ और है। खामखा में अपना वक्त जाया ना करें फौजदारी प्रैक्टिस में। सरकमस्टांसिस ऑफ केस के ऊपर, फैक्ट्स ऑफ केस के ऊपर आपने तवज्जो देनी है। अलबत्ता जो सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ है उसको हम गाहे बगाहे डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन पाबंदी नहीं है फैसलाजात की। अलबत्ता जो स्टैचूस में लिखा हुआ है वो तो काबिल पाबंदी है। जब भी ये बात इंटरप्रेट हुई 1953 फेडरल कोर्ट पेज 35 के अंदर और पीएलडी 1974 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 87 के अंदर और पीएलडी 1963 कराची हाई कोर्ट फैसला है पेज 620 के अंदर और 1977 सुप्रीम कोर्ट पेज 87 के अंदर 1997 के बाद से पहले 1974 के अंदर भी ये बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डिस्कस की गई थी और वो रिपोर्ट हुई पीएलडी 1974 सुप्रीम कोर्ट पेज 87 के अंदर। और 1977 सुप्रीम कोर्ट का फैसला पीएलडी में ये रिपोर्ट हुआ है, पेज है 27। और पीएलडी 1963 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 109 के अंदर भी ये बात जो है डिस्कस की गई। और उसके बाद 1981 एससीएमआर पेज 504 के अंदर ये बात डिस्कस की गई कि खती सूरत जो है फैसलाजात जो हाई अप कोर्ट्स के हैं उनको मद्देनजर ना रखा जाए, बल्कि जो फौजदारी मुकदमात की वाकयात हैं, सरकमस्टांसिस हैं, जो शहादतें हैं, उनको मद्देनजर रखा जाएगा। और पीनल जो मैटर्स हैं, ताजीराती मामलात हैं, उनमें जिनसे किसी की आज़ादी, किसी शख्स की आज़ादी मुतासर हो रही होती है और उसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूज इस तरह से होनी चाहिए हर मुमकिन तरीके से कि किसी हक को मुतासर करने के बजाय किसी हक का जो राइट है उसका एहतराम किया जाए। और जब भी किसी स्टैचूज की इंटरप्रिटेशन दो मुख्तलिफ पहलू इख्तियार कर रही हो और वो इंटरप्रिटेशन जो मुल्ज़म के हक में है वो कंसिडर की जाएगी। और ये सेटल्ड प्रिंसिपल क्रिमिनल लॉ का है जो मुख्तलिफ बीसियों के इजलास में डिस्कस किया गया। पेशावर हाई कोर्ट के एक फैसले में इसके प्रिंसिपल तक भी डिस्कस किए गए और ये रिपोर्ट हुआ पीएलडी 2003 पेशावर हाई कोर्ट पेज 77 के अंदर इसको इंटरप्रेट किया गया था। अब जहां तक सिविल मैटर्स में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूज का ताल्लुक है, अब सिविल लॉ जो है वो एक मदर लॉ है और इसकी इंटरप्रिटेशन जो है एक वकील के लिए इंतहाई इल्मी काबिलियत और गहरे मुताले का तकाजा करती है सिविल कोर्ट प्रैक्टिस में। अब सिविल प्रैक्टिस में जो हाई कोर्ट्स और हायर अप कोर्ट्स के जो फैसलाजात हैं उसमें सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ सिविल प्रैक्टिस तो मौजूद हैं। हर लम्हा हर वक्त एक वकील उनको मद्देनजर रखता है। एक कामयाब वकील महज मौजू और मुनासिब इंटरप्रिटेशन करके ही इंटरप्रिटेशन को इस अंदाज से पेश कर सकता है कि वो इंटरप्रिटेशन जो है उसके हक में जा रही हो।
اب قانون کی انٹرپریٹیشن کرنا عدالتوں کا رائٹ ہے، البتہ وکلاء جو ہیں وہ چونکہ عدالتوں کے مددگار ہوتے ہیں اور جج صاحبان بھی اعلیٰ ذہانت کے مالک ہوتے ہیں، تاہم انصاف کی فراہمی اور قانون کی صحیح معنوں میں عمل درآمد کرنے کے لیے جج صاحبان جو ہے وکلاء کی احترام، وکلاء کے خیالات، ان کی آراء، ان کے مطالعہ اور ان کی جو انٹرپریٹیشن ان کی اچھی ہوتی ہے ان کو مد نظر رکھتے ہیں۔ اور یہ ہے کہ سیول پریکٹس میں ہر ممکن کوشش کی جانی چاہیے کہ جو لیجسلیچر، جو قانون ساز ادارہ ہے جس نے وہ قانون بنایا ہے، اس کی نیت اور اس کی منشا جو ہے وہ ہر ممکن کوشش ہونی چاہیے کہ وہ برقرار رہے۔ انٹرپریٹیشن اس لحاظ سے کی جائے کہ لیجسلیچر کی مرضی کیا تھی، لیجسلیچر جو قانون ساز ادارہ ہے اس کی نیت کیا ہے، اور وہ برقرار رہنی چاہیے۔ یہ ایک سیٹلڈ پرنسپل کا درجہ یہ بات حاصل کر جاتی ہے سیول پریکٹس میں، اور تمام سیول پریکٹس جو ہے انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوز کے حوالے سے اسی کے گرد گھومتی ہے کہ ہر ممکن کوشش کی جانی چاہیے کہ جو قانون ساز ادارہ ہے جس نے وہ قانون بنایا ہے، اسپیشل ہے یا جرنل ہے سیول پریکٹس میں، اب اس قانون ساز ادارے کی منشا اور نیت برقرار رہنی چاہیے۔ اب یہ بات باقاعدہ طور پر ایک سیٹل پرنسپل کے طور پہ اس کو انٹرپریٹ بھی کیا گیا، اور اس پہ بہت زیادہ پرنسپلز بھی اسٹیبلش کیے گئے اور اس کو بحث کی گئی، اور یہ بات رپورٹ ہوئی تھی 2004 CLC پیج 1353 کے اندر۔ اب کسی مسئلے کے اوپر کوئی اچھی رولنگ تلاش کر کے عدالت میں پیش کرنا اور اس کے مطابق انٹرپریٹیشن کرنا وکلاء یہ کرتے ہی ہیں، لیکن دراصل صحیح قانون تلاش کرنا اور اس کو مقدمے کے واقعات کے مطابق استعمال کرنا، یہ بات سب سے اہم ہے کہ کسی رولنگ کو اپنے مقدمے کے حساب سے آپ نے کس طرح سے استعمال کر کے انصاف کی فراہمی لازمی بنانی ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان کے مختلف کے اجلاس میں، اور یہ بات جب بھی کسی بھی اسٹیچو کو انٹرپریٹ کیا جائے گا تو اس بات کو مد نظر رکھا جائے گا، اور یہ بات ڈسکس ہوئی PLD 1965 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 690 کے اندر، اور 1972 سپریم کورٹ آف پاکستان میں PLD 1970 سپریم کورٹ پیج 158، PLD 1970 سپریم کورٹ پیج 173، اور 1972 سپریم کورٹ جو SCMR ہے اس میں یہ ڈسکس کیا گیا، اور پیج تھا 359 جس میں یہ ڈسکس کیا گیا تھا۔ اب جب بھی کسی اسٹیچوٹ کی انٹرپریٹیشن کی جائے گی تو وہ بڑے فطری اور مناسب الفاظ کے ساتھ کی جانی چاہیے، اور عام الفاظ کو عام معنی جو ہے آسان معنی دیے جانے چاہیے، نہ کہ انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے آپ اسٹیچوٹ کو کمپلیکس بنا کے رکھتے ہیں، فیصد مسئلہ فیصد غورس جس طرح ہم لوگ وکلا کرتے ہیں، اس طرح نہیں، بلکہ عام فہم۔ قانون بڑا آسان ہے، اور قانون جو ہے وہ ہر بندے کو سمجھ میں آنا چاہیے، عام فہم ہونا چاہیے۔ یہ کوئی مسئلہ فیصد غورس نہیں ہے، یا نہ ہی کسی حکیم صاحب کا کوئی نسخہ ہے کہ وہ ساتھ لے کے مرنا اس کے اوپر لازم ہے، بلکہ قانون بڑا آسان ہے، اور قانون کو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کو بتائیں، جو رولنگ ہم پڑھیں، جو اسٹیچوٹ ہم پڑھیں، اس کی جو انٹرپریٹیشن ہمارے نزدیک آتی ہے وہ ہمیں بتانی چاہیے۔ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، تقریباً ایک کیس میں مجھے مختلف سینئرز وکلاء کے پاس 6-7 لوگوں کے پاس میں گیا ہوں، اب ان کے مشورے جات پہ میں چلا، میرا کیس کا بیڑا غرق ہوا۔ دین میں نے لا ڈائجسٹ لیے، لا ڈائجسٹ کو شروع کیا، لا ڈائجسٹ کو پڑھا، اس حوالے سے اسٹیچوٹ کو پڑھا، دین مجھے پتا چلا کہ مجھے تو ٹریک سے ہی اتارا گیا تھا۔ اب معاملہ یہ ہے جناب کہ جب بھی آپ بطور وکیل کسی اسٹیچوٹ کو پڑھتے ہیں، اس کی انٹرپریٹیشن کو پڑھتے ہیں، وہ بڑے مناسب الفاظ میں ہونی چاہیے، مناسب انداز میں ہونی چاہیے، مسئلہ فیصد غورت نہ اس کو سمجھے، نہ ہی اس کو بنائیں، اور اس کو شیئر کریں اپنے نالج کو، کیونکہ اللہ اس میں برکت دے دیتے ہیں۔ جو چیز آپ شیئر کرتے ہیں، نالج ہے تو کیا ہی بات ہے، اس کو شیئر کرنا چاہیے، دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ اور یہ بات کہ انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوٹس ہمیشہ عام معنی اور عام فہم الفاظ میں کیے جانے چاہیے، نہ کہ انگریزی بول بول کے اس کو
اتنا انگریزی تو سب کو آتی ہے، جو بندے نے ایم ایس سی کی ہے، ایم فل کیا ہے، جو پی ایچ ڈی تک لوگ گئے ہیں، ایل ایل ایم کرتے ہیں، ایل ایل بی میں بھی انگریزی ہے۔ اب انگریزی تو پوری زندگی میں پڑھی ہے، بڑی کتابیں ہم لوگوں نے بھی پڑھی، سب وکلا پڑھتے ہیں، سب لوگ پڑھتے ہیں، ناول پڑھتے ہیں ہم لوگ، لیکن یہ بات انگریزی والا جو میٹر ہے اس کو کبھی بھی لینگویج کو جو ہے وہ انٹرپریٹیشن میں قطعی صورت ایک مسئلہ نہ بنائیں۔ قانون بہت آسان ہے، قانون کو آسانی پیدا کریں اور آسانی کے ساتھ سمجھیں، اور یہ بات خاص طور پہ سول پریکٹس میں اور کرمنل پریکٹس میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی اسٹیچوٹ کی آپ انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں تو عام الفاظ میں عام فہم معنی اس کو دیں۔ اور یہ بات ایک کیسلا میں ڈسکس بھی کی گئی اور یہ رپورٹ ہوا تھا 2003 YLR پیج 1555 کے اندر۔ اب قانون کی انٹرپریٹیشن کرنا جج صاحبان کا فریضہ بھی ہے، لیکن وہ کبھی بھی اس ذمہ داری سے الگ نہیں ہو سکتے۔ ایک کامیاب وکیل کے لیے لازمی ہے کہ وہ اس معاملے میں اپنی قابلیت اور اعلیٰ ذہانت کا مظاہرہ کرے، اور جو بھی پر منتھ ہمارے پاس لا ڈائجسٹ آتے ہیں ان لا ڈائجسٹ کے اوپر ہم نظر رکھتے ہیں تاکہ اسے ہر وکیل کو اس سے واقفیت ہوتی ہے، اور جہاں بھی کسی قانونی نقطے کی انٹرپریٹیشن کا مسئلہ درکار ہو تو وہ اس جو لیٹسٹ ججمنٹس ہوتی ہیں اس سے وہ فوری طور پہ واقف ہوتے ہیں، فوری طور پہ ہم لوگ جو ہیں وہ بطور وکیل اس کو سامنے لے آتے ہیں، اور اعلیٰ عدالتوں کے تازہ ترین فیصلے ہر ڈائجسٹ میں لا ڈائجسٹ میں چھپتے رہتے ہیں۔ یہ انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوز کے لیے بڑے ہی مددگار ہوتے ہیں، اور جج صاحبان کے لیے ان فیصلہ جات تک جو رسائی ہے وہ باقاعدہ طور پر لائبریریز کے ذریعے اور باقاعدہ ان کو کاپیز پرووائڈ کی جاتی ہیں، اور جب اسٹیچوٹ کی انٹرپریٹیشن اعلیٰ عدالتوں کے فیصلہ جات کی روشنی میں دیکھی جائے گی تو لازمی بات ہے پروڈنٹ مائنڈ اسٹیبلش ہوگا، جوڈیشل مائنڈ اسٹیبلش ہوگا، انصاف فراہم ہوگا، اور قانون کو اس انداز سے عدالتوں میں نافذ کیا جائے گا جو کہ اصل قانون کی اسپرٹ ہے، اور جس طرح سے قانون ساز ادارے کی نیت اور اس کا منشا تھا، یہ قانون اس وجہ سے بنایا گیا تھا، وہ پریویل کرے گا اور یہ بات سامنے آ جائے گی۔ اب انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوز کرتے ہوئے ایک جو وکیل ہے، مختلف جو لا تھنکرز ہیں، مثلا سالمنڈ ہے، اسی طرح بہت سے لوگ ہیں، ان کا حوالہ دیا جا سکتا ہے، اور ان کی جو آراء ہیں، ان کی جو انٹرپریٹیشن ہے ان سے ہم لوگ جو ہے وہ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب اعلیٰ عدالتوں کے فیصلہ جات کو فوقیت تو حاصل ہے، اب آئے روز قانون کے اندر امینڈمنٹس بھی آ رہی ہوتی ہیں اور فیصلہ جات بھی اوور رول ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب امینڈمنٹس اور اوور رولز جو فیصلہ جات ہیں ان سے آگاہ ہونا چاہیے۔ اب پاکستان کے اندر جو ہے نا قانون انگریزی کا ایک ڈھیر بن گیا ہے، اب اعلیٰ عدالتوں کے فیصلہ جات بھی جو ہیں وہ انگریزی میں ہیں، اس وجہ سے مجبوری ہے شروع سے انگریزی پڑھائی جاتی ہے۔ اب عام بندہ یا عام فہم بندہ اتنا انگریزی نہیں سمجھتا ہے، اور جب بھی انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوز کرنی ہے تو انگریزی کو مناسب انداز میں اس کو پتہ ہونا چاہیے، لینگویج پہ عبور ہونا چاہیے، اور جب بھی انٹرپریٹیشن آپ اسٹیچوز کی کرتے ہیں اس میں آپ ایک عام اصول یہ ہے کہ جو بھی الفاظ ہوں اس کو عام فہم معنی دیے جائیں، اور جب بھی تعزیری معاملات میں انٹرپریٹیشن کا معاملہ ہو تو وہ سختی سے کی جانی چاہیے۔ اگر شک و شبہ کا کوئی عنصر ہو تو پھر شک و شبہ کا سارا فائدہ متعلقہ جو ملزم ہے اس کو دیا جاتا ہے، اور اس وجہ سے کوشش کریں کہ انٹرپریٹیشن میں کبھی بھی شک و شبہ جو ہے وہ نہ آ جائے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ایک کیسلا میں جو رپورٹ ہوا 2005 CLC پیج 285 کے اندر۔ اب انٹرپریٹیشن کے لیے جو مختلف رول اور مختلف جو معیار مقرر کیے گئے ہیں مختلف کورٹس کی جانب سے، مختلف مفکرین کی جانب سے،
اور خاص طور پہ وہ ڈسکس کیے گئے ہیں انڈرسٹینڈنگ اسٹیچوز بائی ایس ایم ظفر صاحب، جو خود بہت بڑے لیجنڈ وکیل ہیں پاکستان کے، ان کی بہت سی کتابیں ہیں، اور انہوں نے اس میں واضح کہا ہے کہ جو سٹینڈرڈ ہیں انٹرپریٹیشن کے وہ واضح ہونے چاہیے جب بھی کوئی وکیل انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوز کر رہا ہو۔ اور یہ بات سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک فیصلے میں بھی کہی گئی کہ جو انٹرپریٹیشن کے پرنسپلز ہیں، سیٹلڈ پرنسپل ہیں، ان کو ضرور مد نظر رکھا جائے گا ہر فیصلے کے اندر۔ اور یہ بات ڈسکس کی گئی 2006 ایس سی ایم آر پیج 100 کے اندر، اس میں یہ بات انٹرپریٹ کی گئی۔ اب پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کہ ٹیکسز کے حوالے سے ایک بات سامنے آ گئی کہ ٹیکسز کے جو قانون ہیں جو فسکل پالیسیز کو انٹرپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اب فسکل سٹیچوز جتنے بھی ہیں، اب فسکل سٹیچوز میں جو محصولات اور ٹیکسز کے معاملات ہیں، ان میں جہاں ٹیکس لاگو عائد کرنے والی جو پروویژنز ہیں یا دوسری فسکل جو اسٹیچوٹ ہے اس کی دوسری پروویژنز ہیں، ان کے اندر اگر کوئی اختلاف آ گیا ہے، کوئی ایمبیگوٹی کریٹ ہو گئی ہے کہ کیا اس معاملے میں ٹیکس لگے گا یا اس معاملے میں ٹیکس نہیں لگے گا، ایک اسٹیچوٹ کی ایک پروویژن کہہ رہی ہے کہ ٹیکس لگے گا، دوسری پروویژن کہہ رہی ہے وہ کہتی ہے کہ جی نہیں لگے گا۔ اب اس میں اختلاف آ گیا ہے۔ اب جب بھی آپ انٹرپریٹیشن کریں گے تو انٹرپریٹیشن سیٹلڈ پرنسپل ہے ٹیکسز کے حوالے سے، یاد رکھیے گا یہ بھی کہ ٹیکس عائد کرنے والی جو پروویژنز ہیں اس اسٹیچوٹ کی وہ سپرسیڈ کر جائیں گی، اور ٹیکس عائد کرنے والی جو پروویژنز ہیں، جو دفعات ہیں، وہ فوقیت حاصل کر جائیں گی۔ اور یہ بات بڑے اچھے انداز سے، اور خاص طور پہ ٹیکس کی پریکٹس کرنے والے لوگ اور لینڈ ریونیو کی پریکٹس کرنے والے لوگوں کے لیے بڑی شاندار باتیں اس میں پرنسپل بھی اسٹیبلش کیے گئے، اور اس میں انٹرپریٹیشن بھی اچھی کی گئی، اور یہ بات رپورٹ ہوئی 2003 CLC پیج 513 کے اندر۔ بہت شکریہ دوستو، انٹرپریٹیشن آف اسٹیچوز ہمارا ٹاپک ہے، اس پہ بات ہوتی رہے گی۔ اللہ حافظ۔